रमजान, शान रमजान, शान रमजान है मोमिनों के दिल का डॉक्टर साहब किबला, अब ये सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर की तरफ गए हैं, यहाँ से गालिबन आगे वो मछली के पेट में जाने का वाक़या जो है वो भी रूनुमा होता है, तो इसकी भी कुछ तफसील बताएं ताकि ये दिलचस्पी का हामिल भी है, ज़ाहिर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी है, तो इसका भी कुछ जिक्र हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई है। अल्फाज हैं इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ जो है वो निकले, फसाहमा, वहाँ फिर कुरान अंदाजी हुई। अच्छा, बाकायदा ये कुरान के अल्फाज हैं। बिल्कुल ठीक। साहमा फ़कान मिनल मुदहदीन, अल्लाह, और कुरा आपका निकला, और जब कुरा आपका निकला और आपको डाल दिया गया, इस हवाले से दो रिवायात मैं अर्ज़ करता हूँ। फलता का माहौल हूत, मछली ने आपको निगल लिया, वह मुलीम, उस हालत में भी वो मलामत कर रहे थे अपने आप को। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी अल्लाह का हुक्म तो नहीं आया था, मैं पहले निकल आया, हालांकि अलबुग़्ज़ो लिल्लाह था, लेकिन इसके बावजूद कौम से नफ़रत इसीलिए थी ना, अल्लाह की नाफरमान कौम थी, उस पर अज़ाब आ रहा था, कौम से एक उल्फत भी थी, मोहब्बत भी और इज़हार बरात भी था। अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो फिर उससे क्या ताल्लुक़, ठीक है। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अजीब कैफियत थी कि उन्हें एहसास हो गया था। अब कुरानंदाजी के हवाले से दो किस्म के वाक़यात हैं, एक ये कि कश्ती का वज़न बढ़ गया था तो एक आदमी को डालना चाहते थे, वो समुंदर बुर्द करना चाहते, समुंदर बर्दा, अच्छा 2 दफ़ा कुरानदा, 1 दफ़ा हुई, 2 दफ़ा हुई, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा हुई, हज़रत यूनुस का नाम निकलता। एक रिवायत ये है। दूसरी ये है कि मछली एक हमलावर हुई, वो एक बंदा खाना चाहती थी, वरना वो कश्ती को तबाह कर देती, वरना बाकी सारों की भी जान जाती। तो उस वक्त कुरानदाजी हुई तो फिर भी आपका नाम निकला, कुर्बानी आपके नाम, तो आप समझ गए। अल्लाह। और जब आप समझ गए तो उस वक्त आपको डाल दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उस कैफियत को बयान किया है। क्या कैफियत है? इज़ नादा वह मखजूम, हम अंधों से भरे हुए थे। यानी नबी और रसूल जो होता है ना, सबसे बड़ा उसको जो एहसास होता है, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो। ये शिद्दत एहसास जो है ना, वो यहाँ पर बयान की गई है। इज़ नादा वह मखजूम, आगे सुने, फनादा फिज़्ज़ुलमात, अल्लाह, अंधेरों में पुकारा, एक रात का अंधेरा, एक समंदर का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, इतने अंधेरे, वहाँ उन्होंने पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलमात ला अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब उन्होंने पुकारा तो फिर अल्लाह ताला ने रास्ता दिया। क्या कहने डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम फ़कीरों का सलाम हो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की आली खिदमत में। आइए, माहौल का ये तकाजा ये है कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र का नगमा छेड़ें। अहमद भाई से गुजारिश करूँगा कलाम शामिल फरमाइए। चूँकि मदीना पाक की यादों का जिक्र बिल्कुल ऐसे ही है, पिछले कलाम में हुआ, तो एक बड़ा ही शोरा आफाक कलाम बिस्मिल्लाह अता फरमाएं, पेश कर रहा हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई
محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ سلامتی ہو احمد بھائی، سلامت رہیے۔ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک وقفہ یہاں پر ناظرین۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر، خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ رمضان کریم کی یہ 20ویں نشست ہے اور عشرۂ مغفرت کی آج آخری نشست ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی دھڑیوں کے قریب تر ہو رہے ہیں ہم، تو کل کا یوم اس عزت والی ہستی کا یوم ہے جو شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، عالم اسلام کے عظیم ہیرو ہیں، اور شجاعت کی، بہادری کی جتنی داستانیں ہیں وہ آپ کے قدموں سے پھوٹ رہی ہیں۔ میری مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے ہے۔ تو آج کے یوم کے حوالے سے کوئی ایک پیغام، کیونکہ کل کی نشست میں ہم نے شاید اس میں حاضری نہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری حاضری مولا کی بارگاہ میں لگ جائے، تو کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات کی شہادت کا یوم ہے قریب تر کل کا، اس حوالے سے اپنا پیغام مولا پاک کی سیرت کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ صفدر بھائی، میرے لیے سعادت ہے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے، اور ایک پیغام بھی عرض کروں۔ دیکھیے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، یوں تو آپ کی زندگی کی فضیلت کے، عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، جن کا اپنی زندگی کا اول دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ اول دن سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور صحبت میں، قربت میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخری دن تک اللہ آپ کو صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ گویا جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب آپ کو ملا تو رنگ بھی تو اسی حساب سے چڑھنا تھا۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اس کو اگر میں سمرائز کروں تو دیکھیے کہ حق کا پیمانہ ہی انہی کو قرار دیا۔ اللہ فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہ وفی روایت القرآن مع علی
وعلی مع القرآن، کہ حالات جیسے بھی ہوں کچھ بھی ہو، حق علی کے ساتھ رہے گا اور علی حق کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر. اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا اور علی قرآن کے ساتھ ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان کے ساتھ بغض کو نفاق کے ساتھ تشبیہ دی، نفاق قرار دیا کہ جو ان کی محبت پر ہے وہ ایمان پر ہے، اور جو ان کے بغض پر ہے وہ نفاق پر ہے، وہ منافقت پر ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اور آیت مباہلہ انہیں انفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہی ہے، نفس رسول قرار، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہاں ابناءنا و نساءنا ونسانا، و انفسنا، اللہ. یہ تین ہیں لفظ کہ بیٹوں کو بلائیے، عورتوں کو، خواتین کو بلائیے اور خود آئیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کا شمار نہ ابناءنا میں ہو سکتا ہے، نہ نساءنا میں ہو سکتا ہے، انفسنا ہے خود میں. گویا میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کو خود میں شامل فرما کے مباہلہ کے اندر اللہ اللہ اکبر. اور پھر اپنی دختر جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرمائیں اور ان کو حضرت مولا کائنات کے نکاح میں دیا، اللہ. اور بلکہ اس سے قبل یہ نکاح اللہ رب العزت نے منعقد فرمایا اور پھر زمین پر آقا علیہ السلام نے منعقد فرمایا. اللہ. تو حضرت مولا کائنات کی یہ جو شانیں ہیں سمرائز کروں یہ اس نقطے پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ جو آپ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اللہ. صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی الگ الگ تخصیصات ہیں، ہر تخصیص کے سامنے اعتراف ہے، درست. مگر حضرت مولا کائنات کی یہ جو صفت ہے، تخصیص ہے، اس میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. اللہ. وہ کیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب علی المرتضیٰ کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے پھر اس نسب کے لیے حضرت مولا کائنات کی پشت مبارک کو منتخب کیا جاتا ہے اور سیدہ کائنات کے بطن مبارک کا انتخاب ہوتا ہے. پھر ان کی جو آگے اولاد آتی ہے وہ پھر حضرت علی کی طرف منسوب نہیں ہو رہی بلکہ وہ بھی نسب مصطفیٰ کی طرف منسوب آئے، ہو آئے، رہی ہے. آئے. اور قیامت تک یہ جو ماشاءاللہ. وحدت نسب زندہ باد کی مفتی شان ہے، صاحب. وحدت نسب کی یہ جو شان ہے اس میں حضرت علی یکتا ہیں، آہا. منفرد ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. کیا کہنے مفتی صاحب، زندہ باد. آئے. اس کریم کا ذکر ہے جو یکتا ہے، بے مثال ہے اور اپنی خصوصیات میں ان کا کوئی جو ہے اس میں شریک نہیں ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ماحول ہمارا یہی تقاضا کرتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہم اپنی عرضی پیش کر دیں منقبت کی صورت میں بھی. احمد بھائی کیا فرمائیے گا؟ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے کہ، کوئی سلمان فارس اور جناب
حر سے پوچھے کہ وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے بچوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ احمد بھائی سلامت رہیے۔ لائق مدح پہ دیکھی جو متاعن کی جفا، ابن حنبل نے کہا کانا کثیر العادا، چہرہ جور پہ لگتا ہے تمانچے کی طرح، چہرہ جور پہ لگتا ہے تمانچے کی طرح، نعرہ شاہ نجف فزت و رب الکعبہ، نعرہ شاہ نجف فزت و رب الکعبہ و رب الکعبہ۔ ایک وقفہ یہاں پہ ناظرین۔ جی ناظرین، پروگرام کی اختتامی کڑیوں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے آخری حصہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر خیر سے عبارت اور مزین ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضور مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، ان کا یوم شہادت ہے کل، اس حوالے سے ہم اپنی جو فقیرانہ صدا اور عرضی ہے وہ کیسے پیش کریں گے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے جتنا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے چند چیزیں بطور سبق کہ ہمیں آپ کی مبارک سیرت سے کیا سبق ملتا ہے عطا فرمائیں۔ ایک تو وہ اشرا در اسماء علی، ان کا بڑا کلام ہے زبردست قسم کا، تو اس میں سے میں ایک پہلو تو یہ پیش کر رہا ہوں کہ بو تراب کیوں کہتے ہیں آپ؟ جی درست۔ تو بو تراب ایک ابن تراب ہوتا ہے، ایک ابو تراب ہوتا ہے۔ ابن تراب وہ ہوتا ہے جو ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے، بالکل صحیح۔ اور ابو تراب وہ ہوتا ہے جو علامہ کہتے ہیں بو تراب از فتح اقلیم تنست، جو جسم کی سلطنت کو فتح کر لے وہ بو تراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ اس حوالے سے کہتے ہیں شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گلے تاریک را اکسیر کرد۔ کیا بات ہے، شیر حق نے اس خاک کو تسخیر کر لیا، کیا بات ہے، اور اس گلے تاریک مٹی کو جو ہے اکسیر بنا دیا، اکسیر کر دیا۔ مرتضیٰ کا تیغ او حق روشن است، وہ مرتضیٰ جس کی تلوار سے حق کو نور ملا، حق کو روشنی ملی، بو تراب از فتح اقلیم تنست، بو تراب جسم کی سلطنت کی فتح سے عبارت ہے۔ اللہ اکبر، یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، تو بو تراب ایسے تو نہیں ہے، اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ جو بو تراب کے منصب پر چلا جائے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جی درست۔ تسخیر کائنات اس کے پاؤں چومتی ہے، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ اللہ اکبر۔ جو اس کائنات میں بو تراب کے منصب پر چلا جائے، پھر اس کی نماز اگر رہ جائے تو اس کے لیے سورج کو واپس پلٹایا جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اور اللہ۔ دوسرا پہلو جو علامہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ عشق و مستی کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک جمال عشق و مستی ہے جس میں محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے عاشق، ایک جلال عشق و مستی ہے جس میں وہ کسی کی شرکت برداشت نہیں۔ کیا کہنے ہیں، تو جمال عشق مستی میں نئے نوازی ہوتی ہے،
کمال جلال عشق و مستی میں بے نیازی ہوتی ہے. کیا بات واہ ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے, تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام. ٹھیک, اور کمال عشق و مستی میں کیا ملتا ہے یہ میں پڑھتا ہوں تو پھر لطف آئے گا. ارشاد عطا ہو. جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی بے نیازی. جمال عشق و مستی نئے نوازی, جی. جلال عشق و مستی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ہائے ہائے. عشق و مستی میں جمال و جلال جہاں اکٹھا ہوتا اللہ ہے, اکبر, وہ حیدر کا ظرف بن. حیدر کا ظرف, پھر وہ قاتل کو بھی دودھ کا پیالہ پیش کیا کر کہنے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ, ماشاء اس اللہ. وقت اس ظرف کی ضرورت ہے, اللہ, امت کو. کیا اس وسعت کی ضرورت ہے. زندہ باد. اور زوال عشق و مستی حرف راضی, عقل کے پیچھے پڑیں گے تو نہ جمال عشق و مستی کا فیض ملے گا, نہ جلال کمال عشق و کا. مستی, کیا کہنا. نہ پھر کمال عشق و مستی. واہ واہ ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ. کیا خوبصورت پیغام نشر کیا ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, کتاب کی بار دیگر مبارکباد. حافظ احمد رضا قادری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک منقبت ابھی ہم نے مزید سننی ہے. شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ منقبت تازہ یہ ایک قصیدہ مولا پاک کا فیصل آباد سے ہمارے دوست, بہت خوبصورت لکھنے والا قلم اللہ نے عطا کیا ہے. جناب پیرزادہ ڈاکٹر ندیم اختر ندیم, ان کے چند اشعار حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں, پھر احمد بھائی منقبت پیش کریں گے, پھر ہم لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھ جائیں گے. دلیل دانش و حکمت ہے خاندان علی, سبحان اللہ. دلیل دانش و حکمت ہے خاندان علی, بہار علم سے خنداں ہے بوستان علی. واہ واہ واہ. بہار علم سے خنداں ہے بوستان علی. اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے, حدیث منزلت و خیبر و کسا و غدیر, حدیث منزلت و خیبر و کسا و غدیر, فضیلتوں سے مزین ہے داستان علی, فضیلتوں سے مزین ہے داستان علی. اور یہ دیکھیے کیسا خوبصورت رمز ہے, ملی یہ رمز فقط سبانی سے امت کو, واہ واہ واہ. ملی یہ رمز فقط سبانی سے امت کو, کہ عز سید والا ہے عز و شان علی, کہ عز سید والا ہے عز و شان علی. اور قربان جائیے, غدیر کا منظر ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا, اور جناب عمر فاروق کا مبارکباد دینا دیکھیے. یہاں ہے یوم غدیر اس صدائے بخ بخ سے, یہ مبارکباد کے لفظ ہیں جو فاروق اعظم پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے مولا کائنات کو, جس دن فرمایا گا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا. یہاں ہے یوم غدیر اس صدائے بخ بخ سے, کہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں قدردان علی, کہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں قدردان علی. اور محبت اس خداؤ اس سے خداؤ رسول کرتے ہیں, محبت اس سے خداؤ رسول کرتے ہیں, ہے مطمئنہ کے درجے پہ روح و جان علی, ہے مطمئنہ کے درجے پہ روح و جان علی. اور یہ سے سنیے, پھر آخر کی طرف بڑھتے ہیں. یہی ہے اصل میں تعبیر نعرہ فزتو, فزتو برب الکعبہ, یہ مولا علی کے آخری کلمات ہیں جو ادا ہوئے. یہی ہے اصل میں تعبیر نعرہ فزتو, شکست یاب ہیں تا حشر دشمنان علی, شکست یاب ہیں تا حشر دشمنان علی, شکست یاب ہیں تا حشر دشمنان علی. اور مقطع ہے جناب پیرزادہ ندیم اختر ندیم کا, کیا خوبصورت مقطع ہے. نساء نہ ہو کہ اب نہ آنا ندیم اختر, نساء نہ ہو کہ اب نہ آنا ندیم اختر, کتاب حق میں ہے توقیر خاندان علی, کتاب حق میں ہے توقیر خاندان علی, توقیر خاندان علی. دلیل دانش و حکمت ہے خاندان علی, بہار علم سے خنداں ہے بوستان علی, بوستان علی. آئیے منقبت سنتے ہیں احمد بھائی سے, بسم اللہ. من کنت مولا, من کنت مولا, فہذا علی مولا, فہذا علی مولا. من کنت مولا, بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. ارے خدا کے بندو سنو خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں، سن لو لوگوں، کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی مولا مولا 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 علی مولا۔ اور یہ شعر سنیے گا کیسا عقیدے والا شعر ہے۔ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی۔ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی۔ لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، مجھے صدیق و فاروق و عثمان سے بھی داد ملی۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو، مشکل میری کو حل کرو، مشکل کشا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ من کنت مولا۔ ہے مومنوں کے دل کا